वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बैच 3 हमने स्टार्ट किया है। जॉब्स अनाउंस की गई थी FIA की जानिब से 2022 में, और बिल्कुल सिमिलर तरीके से जिस तरह हमने 2021 में अपने इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को तैयारी करवाई, उसी को हम दोहराते हुए अब 2022 में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं तो उस हवाले से ये सेशन हमारा जारी है। तो जनरल नॉलेज के अंदर हमने वर्ल्ड डेमोग्राफी को आज पढ़ना है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने वर्ल्ड जियोग्राफ़ी को वाइंड अप किया। मैंने तकरीबन आपको 140 प्लस MCQs प्रोवाइड किए। अब ये MCQs कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्ल्ड जियोग्राफ़ी में अगर आप देखें, अगर आपने पास्ट एग्ज़ाम्स दिए होंगे और बहुत सी टेस्टिंग सर्विसेज से गुज़रे हुए ये क्वेश्चंस हैं, जो कि अक्सर बेशतर औकात एग्ज़ामिनर आपको यही क्वेश्चंस घुमा फिरा कर ये आपके सामने रखता है। तो अगर आप इसको एग्ज़ाम से एक रात पहले 140 क्वेश्चंस को वर्ल्ड जियोग्राफ़ी के अंदर से पढ़ के जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अब ये जो सेशन है ये न सिर्फ आपको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मदद करेगा उस हवाले से, बल्कि डिफरेंट जो पाकिस्तान में डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज़ आपका टेस्ट लेती हैं तो उस हवाले से भी आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। तो बग़ैर देर किए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वर्ल्ड डेमोग्राफ़ी। तो वर्ल्ड डेमोग्राफ़ी को समझने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन को पढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपको डेफिनेशन का नहीं पता तो याद रखिएगा कि आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी हम पढ़ चुके, ठीक है। अब जियोग्राफ़ी के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफ़ी, ठीक है। अब डेमोग्राफ़ी क्या है, डेमोग्राफ़ी में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर विदिन 2 डेज़ हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिक्स सच एज बर्थ, डेथ, इनकम और द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ विच illustrate the changing structure of human population। तो इस पूरी डेफिनेशन से आपको क्या पता लगता है, इस पूरी डेफिनेशन से आपका जो एक अगर इम्पॉर्टेंट इसमें से मैं एक फैक्टर निकालता हूँ तो वो क्या बनता है, वो है पॉपुलेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी डेफिनेशन के अंदर बर्थ्स, ठीक है। बर्थ में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, फर्टिलिटी रेट देखते हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त कितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तो वो सब हम बर्थ में जो डेटा बर्थ से रिक्वायर्ड होगा उस बर्थ का डेटा एनालाइज़ करते हुए हम वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर डेथ्स के हवाले से कि पूरी दुनिया में इस वक्त पर डे कितनी डेथ्स हो रही हैं, इनकम लेवल क्या है, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ डिज़ीज़ क्या है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इसको बिल्कुल सम अप करूँ तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है, तो हमारा ज़्यादातर फोकस होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पर, ठीक है। एक और डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ ताकि आपकी जो एक नॉलेज है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाए और मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। डेमोग्राफी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट, इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगेन मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिकली वर्ल्ड डेमोग्राफ़ी में हमारा जो फोकस होगा वो ह्यूमन पॉपुलेशन पर होगा, primarily with respect of their size, their structure and their development. It takes into account the quantitative aspects of their general characteristics, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन वर्ल्ड डेमोग्राफी वो कौन कौन से होते हैं, ये फिंगर टिप्स पर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। न सिर्फ आपको FIA के एग्ज़ाम में ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी, बल्कि डिफरेंट अगर आप देखें ओवरऑल डिफरेंट आपके जब इंटरव्यूज़ होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पर भी अगर आपके पास ये नॉलेज मौजूद है तो आपके पास एक अपर हैंड होता है दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में, ठीक है। तो ये चीज़ें एक जनरल चीज़ें हैं जो कि हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हम देखते हैं डेमोग्राफी के अंदर। दूसरी चीज़ जो पॉपुलेशन परसेंटेज इन द कॉन्टिनेंट्स, तो मैं आपको जियोग्राफ़ी के अंदर बता चुका हूँ
جغرافی میں نے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس کانٹیننٹ کے اندر ہے، وہ ایشیا کے اندر ہے۔ اب ہم انشاءاللہ بیسیکلی ہر کانٹیننٹ میں جو پرسنٹیج ہے پاپولیشن کی اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ میجر سٹیز اکراس 7 کانٹیننٹس، 7 بر اعظموں میں جو امپورٹنٹ سٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آبادی ہم دیکھیں گے کہ کس کانٹیننٹ کے اندر کون سا ملک موجود ہے اور اس کی آبادی اس وقت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریلیجن کی بات کریں گے۔ دنیا میں ڈفرینٹ مذاہب موجود ہیں، کتنے مذاہب موجود ہیں اگر ہم بات کریں تو اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاہب موجود ہیں دنیا میں، تو اس کی پرسنٹیج دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کون سا مذہب اس وقت دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرج کے حوالے سے کوئی اتنا خاص ہم چیزیں نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ریلیونٹ ہوگی وہ آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیموگرافی کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس پر فوکس ہوگا۔ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ایز پر ڈیٹا جو ہم نے ابھی کمپائل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جینڈر ریشو کیا ہے۔ جینڈر ریشو سے کیا مراد ہے کہ اس وقت دنیا میں میلز اور فیمیلز کا ریشو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز اس وقت اگر میلز 50% ہیں تو فیمیل کا ریشو کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریشو بھی ہم پڑھیں گے اور ورلڈ ڈیموگرافی میں یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ ان امپلائمنٹ ریٹ ہم آپ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لینگویجز پوری دنیا میں کون سی بولی جاتی ہیں اور کون سی لینگویج سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، ہمارا فوکس انشاءاللہ اس پر ہوگا۔ پھر لائف ایکسپیکٹینسی دیکھیں گے کہ کس ملک کی سب سے زیادہ لائف ایکسپیکٹینسی ہے۔ پاکستان کو زیادہ تر ہم اس میں فوکس رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لٹریسی ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک کا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کو بھی فوکس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں ورلڈ پاپولیشن کی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ the earth has a human population of 7.9 billion excluding Antarctica، ٹھیک ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ورلڈ جیوگرافی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے بر اعظم موجود ہیں، 7 بر اعظم موجود ہیں۔ جب ہم آبادی کو کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آبادی کا تناسب نکالیں گے تو وہ 6 بر اعظموں سے نکالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انٹارکٹیکا پہ کوئی آبادی موجود نہیں ہے۔ ایز پر ڈیٹا اویلیبل آن worldometers.org۔ اب آپ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے وہ، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس اس کو جب گوگل کریں گے تو ان کو ڈیفرنٹ آنسرس ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ڈیٹا پرٹیکولرلی ورلڈ پاپولیشن کے حوالے سے اس وقت نکالا گیا ہے، جہاں سے فگر لی گئی ہے 7.9 بلین۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ بہت فیمس ویب سائٹ ہے جہاں پر پاپولیشن کے حوالے سے کریکٹ انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ worldometers.org پر اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریباً 7.9 ارب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیئرلی 2/3 آف دی ورلڈ پاپولیشن لیوز ان ایشیا۔ تو لاسٹ لیکچر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2/3 جو آبادی ہے پوری دنیا کی وہ کہاں پر رہتی ہے، وہ رہتی ہے ایشیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ایشیا نہ صرف پاپولیشن کے حوالے سے بلکہ ایریا وائز بھی دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے، کانٹیننٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بناتے جائیں تاکہ آپ کو چیزیں ریوائز ہوتی رہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے ایگزام سے پہلے بہت زیادہ پڑے گا، کیونکہ جو چیز آپ سنتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو یاد رہتی ہے لانگ ٹرم کے لیے، اور جو چیز لکھتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حفظ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا ورلڈس پاپولیشن از predominantly urban and suburban، ٹھیک ہے، اینڈ دیر ہیز بین اے سگنیفیکنٹ مائگریشن ٹورڈ سٹیز اینڈ اربن سینٹرز۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں، اپنے والدین سے پوچھیں کہ ان کے آباء و اجداد زیادہ تر کہاں رہتے تھے، ولیجز کے اندر رہتے تھے، یا اب ہم اس کو دوسرا ورڈ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، رورل ایریاز میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوا، وہ مائگریٹ کرنا اسٹارٹ ہوئے۔ اب آپ اگر رورل ایریاز کی جو پاپولیشن دیکھیں وہ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی ڈیکریز ہو رہی ہے؟ ڈے بائی ڈے
جو پرسنٹیج ہے رورل ایریاز میں رہنے والے انسانوں کی وہ کم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر جو آبادی ہے وہ شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جسے ہم اربن سٹیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے اب گاؤں سے اٹھ کر شہروں کی طرف مائیگریٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور یہ ایک جنرل چیزیں ہیں جو کہ ایک عام انسان کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی کسی چیز کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کبھی چیز یاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جنرل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمیشہ یاد رہیں گی. دا ورلڈز پاپولیشن از پروجیکٹڈ ٹو ریچ 8 بلین. کہا جاتا ہے اس وقت 7.9 بلین آبادی ہے پورے دنیا کی. تو کہا جاتا ہے نومبر 15 2022 تک یہ آبادی 8 بلین ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں 8 ارب انسان موجود ہوں گے نومبر 15 2022 تک، یہ ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارے سامنے ہے پاپولیشن پرسنٹیج ان کانٹیننٹس. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا، ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا کہ کس کانٹیننٹ کے اندر سب سے زیادہ کس ملک کی اکانومی مضبوط ہے، کس ملک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آبادی موجود ہے. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ہم نے کانٹیننٹ وائز جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے آپ کو پڑھائی. ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں کیونکہ ہم ڈیموگرافی کو ڈسکس کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں زیادہ تر جو فوکس ہوگا ہمارا وہ ہیومن پاپولیشن پر ہوگا. تو پاپولیشن پرسنٹیج ان کانٹیننٹس وہ دیکھ لیتے ہیں. دیر آر ٹوٹل 6 پاپولیٹڈ کانٹیننٹس ان دا ورلڈ ایکسکلوڈنگ انٹارکٹیکا. انٹارکٹیکا کو ہم نے یہاں پر ایکسکلوڈ کر دیا کیونکہ وہاں پر آبادی نہیں موجود. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ذکر کریں گے صرف اور صرف 6 کانٹیننٹس کا. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے. اب اس ڈیٹا کو جو میں نے بنایا ہے وہ اس طریقے سے بنایا ہے. سیریل نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں 1 سے 6، کیونکہ 6 کانٹیننٹس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے. نیم آف دا کانٹیننٹس، ٹوٹل پاپولیشن پرسنٹیج. اب یہ پرسنٹیج آپ نے بہت زیادہ یاد رکھنی ہے، یاد رکھیے گا اکثر ایگزامز میں آپ سے پرسنٹیج پوچھی جاتی ہے. پھر پاپولیشن ڈینسٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کانٹیننٹ کے اندر کیا پاپولیشن ڈینسٹی ہے. پاپولیشن لیوز ان اربن ایریاز. ٹھیک ہے، اربن ایریاز میں جو پاپولیشن رہتی ہے اس کی بھی پرسنٹیج ہم نے یہاں پر رکھ دی ہے، اور میڈین ایج بھی رکھ دی ہے کہ پورے کانٹیننٹ میں جو ایک میڈین ہم نے ایک فارمولے کے تحت اگر ایج نکالی جاتی ہے تو میڈین ایج کیا ہے ہر کانٹیننٹ کے لحاظ سے. تو سب سے پہلے ایشیا کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایشیا میں اس وقت ٹوٹل پاپولیشن پرسنٹیج ہے وہ 59.76 ہے. اور ایک اور یہاں پر چیز بتاتا چلوں، یہ جو فگرز ہیں یہ ہر 6 مہینے بعد یا ہر 1 سال بعد چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ایک فگرز نہیں رہتے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے یہ فگرز چینج ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے ایشیا کی وہ کتنی ہے؟ وہ ہے 150 پر کلومیٹر اسکوائر. ٹھیک ہے، پاپولیشن لیوز ان اربن ایریاز، جو ایشیا کے اندر تقریباً 50.9% لوگ جو ہے وہ شہروں میں رہتے ہیں، اور یہاں پر جو میڈین ایج ہے وہ ہے تقریباً 32 سال. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں افریقہ کی، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا کہا جا سکتا ہے کہ ملک ہے. تو یہاں پر جو آبادی کا تناسب ہے، ٹوٹل پاپولیشن پرسنٹیج ہے وہ 17.20 ہے، اور یہاں پر اگر پاپولیشن ڈینسٹی دیکھی جائے تو وہ ایشیا سے کافی کم ہے، یعنی 45 پر کلومیٹر اسکوائر ہے. اور پاپولیشن لیوز ان اربن ایریاز آر 43.8%. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر افریقہ کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، نیشنل جیوگرافک آپ دیکھیں یا کوئی ڈاکومنٹریز دیکھیں تو افریقہ اس وقت بھی کافی زیادہ پیچھے ہے، اور بنسبت جو ہمارے دوسرے کانٹیننٹس ہیں. ہم آگے چل کر جب ہم یورپ کی بات کریں گے تو یہ فگر ڈرامیٹیکلی آپ کو لگے گا کہ سارے کی ساری آبادی جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ایج کا میڈین ہے وہ ہے تقریباً 19.7. پھر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں. اب یورپ کی پاپولیشن اگر ہم ٹوٹل پرسنٹیج نکالیں تو وہ کم ہے، 9.78 ہے، اور یہاں پر پاپولیشن ڈینسٹی بھی اگر آپ دیکھیں تو 34 پر کلومیٹر اسکوائر پر موجود ہے. لیکن یہاں پر جو اربن ایریاز میں یعنی سٹیز میں شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 74.5% رہتے ہیں، وچ از ویری مچ بگ پرسنٹیج لیونگ ان اربن ایریاز. پھر یہاں پر اگر ایج میڈین نکالیں وہ 42.5 بنتی ہے. پھر ساؤتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ٹوٹل پاپولیشن پرسنٹیج ہے اوور آل پورے ساؤتھ امریکہ کی وہ 5.53 ہے، اور یہاں پر پاپولیشن ڈینسٹی 25 پر کلومیٹر اسکوائر ہے. اور یہاں پر جو اربن ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں
وہ یورپ سے بھی زیادہ رہتے ہیں، یعنی 85.5% یہاں پر جو شہری علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پر ایج میڈین جو ہے وہ 32.1 ہے۔ پھر نارتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں، جہاں پر لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جہاں پر یو ایس اے موجود ہے۔ یو ایس اے کی اکانومی سب سے زیادہ مضبوط نارتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ نارتھ امریکہ میں ہی کینیڈا سے لوکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ 20 پر کلومیٹر اسکوائر ہے، اور اگر ہم یہاں پر شہروں میں رہنے والے لوگوں کی بات کریں تو وہ 82.6% ہے، اور یہاں پر ایج میڈین جو ہے وہ 38.6 ہے۔ پھر لاسٹ میں ہم آسٹریلیا کی بات کریں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹوٹل پاپولیشن پرسنٹیج 0.54% ہے، اور 5 پر کلومیٹر اسکوائر یہاں پر پاپولیشن ڈینسٹی ہے، اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 67.8% ہے، اور ایج میڈین اگر ہم نکالیں تو 33.4% بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا پاپولیشن پرسنٹیج ان کانٹیننٹس، ٹھیک ہے۔ ہم اب مزید آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جلد سے جلد کوشش کرنی ہے کہ اپنے سلیبس کو مزید آگے لے کر چلیں۔ اب میجر سٹیز اکراس 7 کانٹیننٹس، اب پورے جو 7 کانٹیننٹس ہیں، ٹھیک ہے، 7 برِ اعظم ہیں، اس میں جو امپورٹنٹ ہمارے سٹیز ہیں ان کی آبادی کتنی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ ہم نے ڈیموگرافکس میں زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف آبادی ہے، پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اب ایسے ممالک کا ذکر کرتے ہیں جو کہ سیریز وائز یعنی رینک وائز میں نے یہاں پر اس ٹیبل کے اندر بیان کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں اس وقت آبادی جو موجود ہے، اور یہ 2021 کا ڈیٹا ہے، یاد رکھیے گا یہ ڈیٹا چینج ہوتا رہتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ڈیموگرافکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی بھی سیم نہیں رہتی، یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو سب سے بڑا ملک یہ دیکھیں یہاں پر سب سے بڑا شہر، ٹھیک ہے، ٹوکیو ہے، جو کہ کہاں کا کیپٹل ہے، جاپان کا کیپٹل ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے، کس سٹی میں موجود ہے، ٹوکیو میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نیو دہلی کی، نیو دہلی جو کہ ہمارا انڈیا میں موجود ہے، ہمارا ہمسایہ ملک، وہاں پر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آبادی موجود ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم چائنا کی بات کریں گے، شنگھائی، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ آبادی وہاں پر موجود ہے۔ ساؤ پاؤلو یہاں پر یہ برازیل کا سٹی ہے، اور یہاں پر چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ آبادی موجود ہے۔ میکسیکو سٹی جو کہ میکسیکو میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں کی آبادی 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ پھر ہم ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا پاکستان کا حصہ تھا 1971 تک، ٹھیک ہے، تو یہاں کی آبادی دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں نمبر پر جو مصر کا دارالحکومت ہے قاہرہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر 7ویں نمبر پر سب سے زیادہ آبادی اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر ہم بیجنگ کی بات کرتے ہیں جو کہ کیپٹل ہے چائنا کا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر 8ویں نمبر پر سب سے زیادہ آبادی پائی جاتی ہے۔ پھر 9ویں نمبر پر اگین انڈیا کا ایک اور شہر، ٹھیک ہے، ممبئی ہے، جہاں پر دنیا کی 9ویں نمبر پر سب سے زیادہ آبادی اس شہر کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر لاسٹ میں اگین دوسرا شہر جاپان کا ٹوکیو کے بعد اوساکا ہے، جہاں پر 10ویں نمبر پر سب سے زیادہ دنیا کی آبادی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں سے ایم سی کیوز آپ کو کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ آبادی پوری دنیا میں کس شہر کی ہے، تو آپ کا آنسر سمپل ہوگا، ٹوکیو، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ٹاپ 3 سٹیز کی آبادی پوچھی جاتی ہے، یا صرف اور صرف ایک شہر کی آبادی پوچھی جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس شہر کی ہے، تو آپ کا آنسر آبویس ہونا چاہیے ٹوکیو، ٹھیک ہے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک تصویر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس تصویر کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنا ملک دیکھیں تو کراچی اس وقت کون سے نمبر پر ہے، اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹوکیو فرسٹ پہ، 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th، دنیا کا 12واں نمبر ملک، 12واں نمبر شہر جو کہ سب سے زیادہ آبادی رکھتا ہے وہ کون سا شہر ہے، کراچی ہے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ان ٹرمز آف پاپولیشن وہ کراچی ہے، ان ٹرمز آف ایریا وہ کراچی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو کہ آپ نے
یاد رکھنا ہے ایگزامز میں, انٹرویوز میں, جنرل ڈسکشنز میں آپ کو یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں, ورلڈ پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کر لیتے ہیں. تو دا ورلڈ پاپولیشن از 7.9 بلین, جیسا کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا 7.9 بلین آبادی ہے پوری دنیا کی. ارتھ ٹوٹل ایریا, اب یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا, FIA میں لاسٹ ٹائم یہ سوال بہت زیادہ کیا گیا ہے کہ ارتھ کا ٹوٹل ایریا, بہت بار ڈفرینٹ بیچز کے اندر یہ کوشچن آپ سے پوچھا گیا ہے, تو اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا. اس کے بعد اب ہم یہ جو ڈینسٹی ہے یہ کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دا ورلڈ ہیومن پاپولیشن ڈینسٹی از اپروکسیمیٹلی, ٹھیک ہے, ہم نے 7 ارب انسانوں کو ڈیوائڈ کیا کس سے, ہمارا یہ ایریا موجود ہے, ٹوٹل ایریا ہے ہماری پوری ارتھ کا, اور ہمارے یہاں پر جو پاپولیشن ہے اس کو ہم نے کیا کیا, اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا کس سے, ٹھیک ہے, ایریا سے. تو ہمارے پاس اگر کلومیٹر اسکوائر میں آپ سے کوشچن پوچھا جائے تو کلومیٹر اسکوائر میں جو پوری دنیا کے اس وقت ڈینسٹی ہے وہ 15.4% کلومیٹر اسکوائر ہے, اور اگر مائلز میں پوچھا جائے تو 40 پر اسکوائر مائل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دس کیلکولیشن انکلوڈز آل کانٹیننٹل اینڈ آئلینڈ ایریا انکلوڈنگ انٹارکٹیکا. اس میں انٹارکٹیکا کا بھی جو ایریا ہے وہ بھی شامل ہے, کیونکہ ہم جب ورلڈ پاپولیشن کی ڈینسٹی نکالیں گے تو ہم ایریا تو پوری دنیا کا لیں گے نا, جس میں اب ہم اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے انٹارکٹیکا کو. انٹارکٹیکا ایک پارٹ ہے پوری دنیا کا, اور وہ جو ایریا ہے وہ ہم اس میں کور کرتے ہیں, اور تب جا کر ہمیں یہ ورلڈ پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے, کیلکولیٹ ہو سکتی ہے. اب ورلڈ ریلیجنز کی بات کرتے ہیں. دنیا میں بہت سے مذاہب موجود ہیں, ڈفرینٹ لوگ موجود ہیں جو کہ ڈفرینٹ مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. تو یہاں سے بھی اکثر MCQs پوچھے جاتے ہیں, اور پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب کون سا ہے. تو سب سے بڑا مذہب اس وقت جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے, ماننے والوں کے لحاظ سے جو موجود ہے وہ ہے کرسچینٹی, جس کو عیسائیت کہتے ہیں, اور ٹوٹل پاپولیشن جو اس کو فالو کرنے والی ہے وہ لگ بھگ 2.382 بلین لوگ ہیں. اگر پرسنٹیج اس کی نکالی جائے تو 31.11% ہے. پھر دوسرے نمبر پر الحمدللہ میں اور آپ مسلمان لوگ موجود ہیں, اور 1.907 بلین لوگ مسلمان موجود ہیں. 24.09% ان کا نکلتا ہے. ایتھیسٹ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے, تو 15.58% ہے. پھر ہندوازم, ہمارے پاکستان میں الحمدللہ کہ مائنورٹیز کو بہت زیادہ رائٹس دیے جاتے ہیں. دنیا میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مائنورٹیز کو رائٹس کہاں پر ملتے ہیں, تو الحمدللہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ مائنورٹیز کو جو ہے وہ رائٹس ملتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف کیونکہ ہم یہاں پر, میں نے جہاں تک دیکھا ہے, میرے اپنے بہت سے ہندوز دوست رہے ہیں اور اب تک دوست ہیں الحمدللہ, اور ہم نے ساتھ کھانا بھی کھایا. لائک آئی ڈونٹ فیل اینی, ہے نا, کوئی ایک آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈفرینس موجود ہے. ہاں ہمارے درمیان ریلیجن کا ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن بحیثیت انسان ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی مائنورٹیز سے ان کے رائٹس نہ چھینیں, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان سے رائٹس نہ چھینیں. تو ہمیشہ اپنے جو ہندو بھائی ہیں ان کی آپ ہر جگہ پر جہاں سے آپ کی ہو سکے ان کی مدد کیا کریں. ان ٹرمز آف اگر آپ پڑھائی کے لیے ان کی مدد کیا کریں, اگر ان کو کوئی اور ہیلپ چاہیے ہو آپ سے تو اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر جو ہے ان کی ہیلپ کیا کریں, اور یہی ہمارا الحمدللہ اسلام سکھاتا ہے. تو 1.161 بلین پوری دنیا میں ہندوز موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا جو پرسنٹیج نکلتا ہے وہ 15.16 نکلتا ہے. اور لاسٹ میں بدھزم ہے جو کہ 506 ملین لوگ موجود ہیں, جس کا پرسنٹیج اگر نکالا جائے تو 5.06. تو اب یاد رکھیے گا MCQs یہاں سے جو پوچھا جاتا ہے زیادہ تر وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب, یعنی سب سے بڑا مذہب جو دنیا میں لوگ جس کو مانتے ہیں, جس مذہب کو مانتے ہیں, وہ کرسچینٹی ہے جو کہ نمبر 1 پہ آتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے جس کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں, تقریباً 24.09% اس کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ورلڈ پاپولیشن گروتھ ریٹ, ٹھیک ہے, گروتھ ریٹ کتنا ہے. اب پوری دنیا میں اس وقت ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ 7.9 ارب لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر,
اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گروتھ ریٹ کیا ہے، کس طرح سے کس ریٹ سے پوری دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاپولیشن ان دا ورلڈ از کرنٹلی، یعنی 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، گروئنگ ایٹ دا ریٹ آف 1.23% پر ایئر، ٹھیک ہے، یہ پرسنٹ نکالی گئی ہے، نیا ریٹ ہے 2022 میں 1.23% پر ایئر کے حساب سے گروتھ ریٹ موجود ہے پوری دنیا کی پاپولیشن کا۔ دا کرنٹ ایوریج پاپولیشن انکریزز از اسٹیمیٹڈ 81 ملین پیپل پر ایئر، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں، یعنی یہ ہمارا گلوب ہے، پوری دنیا میں ہر سال کتنے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ اضافہ ہو رہا ہے 1 ملین لوگوں کا۔ کتنے لوگوں کا؟ 81 ملین لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے ہماری آبادی میں ہر سال، ٹھیک ہے، یعنی 365 دنوں کے اندر پوری دنیا میں جو آبادی کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ کتنا ہے؟ 81 ملین ایز پر ڈیٹا۔ اور یہ ساری باتیں میں کوئی ہوا میں نہیں کر رہا، یہ ریسرچ بیس باتیں ہیں اور ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیس پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ دا لیٹسٹ ورلڈ پاپولیشن پروجیکشنز انڈیکیٹڈ that the world population will reach 10 billion persons in the year 2057۔ اب کیا کہا گیا ہے کہ 2057 تک پوری دنیا کی آبادی کتنی ہوگی؟ 10 بلین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر پرٹیکولرلی ہم ابھی ریسنٹلی بات کریں، اس وقت آبادی کتنی ہے؟ 7.9، اور کہا جاتا ہے کہ 15 نومبر 2022 تک یہ آبادی کتنی ہوگی؟ میں ابھی پڑھا کے آیا ہوں آپ کو، تو کتنی ہوگی؟ 8 بلین آبادی ہوگی 15 نومبر تک، ایسا ماننا ہے ڈیفرنٹ ریسرچ کرنے والوں کا، ٹھیک ہے۔ اب ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا نمبر آف چلڈرن دیٹ وومن آر کرنٹلی ہیونگ، اسٹیٹیشینس ڈیوائز دا فرٹیلیٹی ریٹ از 2.5 لیو برتھ پر وومن 2020، ٹھیک ہے، 2020 کے مطابق اس وقت فرٹیلیٹی ریٹ ہے پوری دنیا میں پر وومن وہ ہے 2.5، ٹھیک ہے۔ جینڈر ریشو، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا، اور یہ آپ اور میرے لیے بھی ایک نالج ہے، لائک یہ ہر ایک عام انسان کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ ضروری نہیں کہ ہم FIA کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، بلکہ یہ جنرل چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ انٹرسٹ لے کر پڑھیں گے تو آپ کو لانگ ٹرم تک یاد رہیں گی۔ اب مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی، وہ چیزیں اس لیے نہیں یاد رہتی کیونکہ آپ صرف اور صرف اس کو ایگزام پرپس کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایگزام پرپس کے لیے کوئی بھی چیز آپ پڑھیں گے، کوئی بھی چیز پڑھیں گے، وہ آج نہیں تو کل آپ کو بھول جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ پڑھا کریں نالج کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی پرسنل نالج کے لیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز اپنی پرسنل نالج کے لیے پڑھیں گے، یاد رکھیے گا کس لیے؟ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ میں نے کسی سے ڈیبیٹ کرنی ہے، اگر میں 4 بندوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں اور اگر مجھے کوئی چیز نہیں آتی تو میں کتنا امبیرس فیل کروں گا، اور اگر وہی چیز مجھے پتہ ہوگی، وہ نالج مجھے پتہ ہوگی اور 4 بندوں کے درمیان بیٹھ کر میں وہ ڈسکشن کروں گا، اور جب میں پورے فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا، پورے آتھینٹک سروے کے حساب سے بات کروں گا، آتھینٹک ڈیٹا سے بات کروں گا، تو ان 4 بندوں کے درمیان میری عزت کتنی ہوگی۔ تو ہمیشہ اگر یہ سوچ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ دیکھیے گا کہ ہمیشہ آپ کو انٹرسٹ بھی آئے گا پڑھنے میں اور زیادہ دیر تک آپ کو چیز یاد بھی رہے گی۔ اب جینڈر ریشو ایز آف 2021 یہ ریشو آپ اتنے جو ہیں لوگ وہ کتنے ہیں؟ میلز موجود ہیں، ٹھیک ہے، 3.930 بلین، یعنی اگر ہم بلینز میں بات کریں تو کتنے بلینز لوگ یہاں پر اس وقت میلز حضرات موجود ہیں، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، وہ تقریباً موجود ہیں 3.930۔ اب فیمیلز کی بات کر لیتے ہیں تو فیمیلز اس وقت کتنی، اب یہ ریپرزینٹ کتنے نمبر کو کر رہے ہیں؟ ریپرزینٹ کر رہے ہیں میلز، یعنی 3.930 ہم نے نکالا ہے کتنوں سے؟ یعنی 7.9 بلین لوگ اس وقت پوری دنیا میں ٹوٹل موجود ہیں، ان میں سے 3.930 بلین لوگ کیا ہیں؟ میلز ہیں۔ تو اس کا جو پرسنٹیج اگر ہم نکالتے ہیں تو 50.42% جو ہے میل حضرات اس پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے، اور اسی طرح سے فیمیلز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً فیمیلز جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں 3.905، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پرسنٹیج اگر آپ نکالیں گے تو وہ قریب 50% کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ریشو موجود ہے، جینڈر ریشو ایز پر 2021. یاد رکھیے گا یہ ڈیٹا ہر سال چینج ہوتا ہے، تو یہ ریشوز آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اس وقت جو میل حضرات پوری دنیا میں موجود ہیں وہ 50.42 ہیں اور فیمیلز ریشو ہے 49.50 پوری دنیا کا. میں اس وقت پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہیومن پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں. جب ہیومن پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم پوری دنیا کی اس وقت الحمدللہ بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی شیئر کر دیے جائیں، اور پی ڈی ایف فائل بھی آپ کو جب ہم یہ ٹاپک جس طرح سے ورلڈ جیوگرافی کا ہم نے کمپلیٹ کیا اور آپ کو پی ڈی ایف فائلز پرووائڈ کر دی، اسی طرح ورلڈ ڈیموگرافی کا بھی جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے، وائنڈ اپ کر لیں گے اپنا لیکچر، تو آپ کو پی ڈی ایف فائل پرووائڈ کر دی جائے گی. لیکن پی ڈی ایف فائل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اس چیز پر اسٹریس اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ اس کے اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایگزام میں بہت ٹائم باقی ہے، لائک 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ پی ڈی ایف سے پڑھیں گے تو آج چیز آپ پڑھیں گے کل بھول جائیں گے، لیکن لکھی ہوئی چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.